अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हमारा दूसरा दिन है हमारे सेशन का, उर्दू अदब के सेशन का। तो हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे उर्दू की असनाफ के बारे में। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले, आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम कुछ शेर जो हैं वो मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगी उर्दू के बारे में कि बात करने का हसीन तौर तरीका देखा, बात करने का हसीन तौर तरीका देखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। एक और जगह कहा जाता है कि उर्दू है जिसका नाम, हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में तुम हमारी जुबान की है। तो बिल्कुल इन्हीं अशार की तरह उर्दू की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। कल आपने इसकी इब्तिदा भी सुनी है हमारे इंस्ट्रक्टर साहब से, और इसके अलावा इसकी अहमियत भी उन्होंने बताई, आपके सामने बयान की। तो आज हम उर्दू के असनाफ के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो हमारी स्पीकर हैं वो हैं मैम इकरा। तो ओवर टू यू मैम इकरा, आप प्लीज इसे आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप सब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा सेशन है उसकी जो सिन्फ है वो ये है कि आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक ये है, उसका जो उन्वान मौजू कह लें वो ये है कि उर्दू अदब की असनाफ कौन कौन सी हैं। तो इसकी इब्तिदा करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ करवा देती हूँ। मेरा नाम इकरार फात है और मैं बी एस उर्दू थर्ड सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से कर रही हूँ। तो चलते हैं फिर अपने सेशन की तरफ। ये है उर्दू ज़ुबान की असनाफ, और इसका जो है आपको मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगी, और उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा शेर सुना दूँ। इसका आगाज़ एक शेर से करते हैं। सलीके से जो हवाओं में सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। कल आपने जान लिया था कि ज़ुबान क्या होता है और ज़ुबान क्या होती है और ज़ुबान कैसे बनी, और इसके अलावा इसके इर्तिका के मराइल कौन कौन से थे। फिर उसके बाद आ जाता है उर्दू ज़ुबान की अहमियत के बारे में भी आपने जान लिया था, और ये भी उस सेशन में आपको बता दिया था कि उर्दू ज़ुबान की तरक्की ने उर्दू ज़ुबान ने अपनी तरक्की की किस तरह से मंजिलें दरियाफ्त की। फिर ये आता है कि चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। उर्दू ज़ुबान वो प्यारी ज़ुबान है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती है, और उर्दू ही वो हमारी जो ज़ुबान है ना, उर्दू ज़ुबान वो ज़ुबान थी जो नारा इनकलाब का बायस बनी। आप जानते ही होंगे उर्दू का पस मंज़र आप, जब मुसलमान बिल्कुल हो चुके थे, उनके कोई हालात दुरुस्त नहीं थे 1857 के बाद। तो उस वक़्त फिर डिफरेंट मुख्तलिफ हमारे मुसन्निफ़ आते हैं, हमारे शोरा इकराम आते हैं, और उन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो उर्दू के लिए वहाँ से काम किया, और उन्होंने नारा इनकलाब का जो उर्दू ज़ुबान थी वो नारा इनकलाब का बायस बनी। फिर आ जाता है कि उर्दू ज़ुबान जो हमारी इतनी खूबसूरत ज़ुबान है कि इसकी नज़ाकत की वजह से ये अपनी मकबूलियत रखती है, बहुत ज़्यादा अहम है। उर्दू का लहजा बहुत प्यारा है, प्यार मोहब्बत से ढला हुआ है। तो इसके अलावा उर्दू में हुस्न और इश्क के उन्वानात मौज़ूआत भी हैं, और उर्दू ज़ुबान इंतहाई खूबसूरत और प्यारी ज़ुबान है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। शेर सुनाती हूँ मैं आपको एक खूबसूरत सा। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। फिर आ जाते हैं हम चलते हैं आगे। तो हर कौम की एक अलग सकाफ़त होती है जो हमारी नुमाइंदगी करती है। तो इसी तरह सकाफ़त में मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती हैं जिनमें एक ज़ुबान भी है। हम ज़ुबान के ज़रिए अपनी सकाफ़त का इज़हार करते हैं। तो हर कौम को ना अपनी कौमी ज़ुबान से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अब कौमी ज़ुबान क्या होती है वो तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। कौमी ज़ुबान हमें अच्छी लगती है, हर कौम को अच्छी लगती है, और हर कौम इसको अपनाना चाहती है और इस पे काम करना चाहती है, और बहुत आगे इसे लेके जाना चाहती है। और उर्दू ज़ुबान भी इसी तरह बहुत हमारी कौमी ज़ुबान है और बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत ज़ुबान है।
اور اس کا ایک اپنا ہی خوبصورت لہجہ بھی ہے، اس کا ایک دلکش اجاز کہہ سکتے ہیں وہ ہے۔ اردو زبان کے اندر آبشاروں کا ترنم، کوئل کی میٹھی کو، گلاب کی خوشبو، سمندر کی گہرائی اور ہینا کی خوشبو ہے۔ اس میں آپ جائیں تو آپ اس طرح کے خوبصورت اور انتہائی دل فریب آپ کو الفاظ اور بہت خوبصورت ادب اور اس کے آگے اصناف ملیں گی، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ہماری اردو زبان ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نو، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ۔ ہماری اردو زبان ہے تو اس کا ادب بہت وسعت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آگے چلتے ہیں تو اردو زبان اتنی خوبصورت، اتنی پیاری زبان ہے کہ یہ مطلب اس کی مٹھاس بہت زیادہ ہے، ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے۔ موسٹلی ہم لوگ اگر ایک صوبے، ہمارے ڈفرینٹ صوبے ہیں تو ڈفرینٹ صوبوں میں یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اردو بولیں تو بے شک سب کی زبان الگ ہے، لیکن اس کے جو ہے لبو لہجہ اردو کا سب سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے۔ پھر آتی ہے اردو زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ہر کوئی بہت جلدی اپنا لیتا ہے، اس کا دامن بہت وسیع ہے، اس میں دخیل الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب دخیل الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ دخیل الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دوسری زبانوں سے ہماری زبان میں آ جاتے ہیں، اور ہماری زبان میں آنے کے بعد بالکل ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور زبان سے آئے ہیں، بالکل یوں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہماری زبان کا ہی حصہ تھا۔ تو اردو زبان کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس میں بہت سے دخیل الفاظ شامل ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں، اپنے آس پاس بھی دیکھیں تو ہمیں مل جاتے ہیں ایسے بہت سے الفاظ جو ہمارے اپنے نہیں ہیں لیکن وہ دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں، اور دوسری زبانوں سے لیے جانے کے بعد وہ بالکل اس طرح سے اردو میں شامل ہوئے ہیں کہ ان کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اور کا ہے، اردو زبان نے انہیں اپنا لیا اور اتنے اچھے سے اپنایا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، دیکھیں تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے یونیورسٹی ہم لوگ کہتے ہیں، اسی طرح اور بھی ایسے ہیں ہماری جو عام زندگی میں اس کی آپ کو بہت زیادہ مثالیں مل جائیں، جو ان کو ہم لوگ ادب میں اصطلاحات کہتے ہیں، اور وہ اصطلاحات یہ ہوتی ہیں کہ ان کا ہمارے اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن انہیں ہم اصطلاحات کو اسی طرح اپنے ادب میں لے آتے ہیں، ادب میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا لفظ آتا ہے تو وہ بالکل ہماری زبان میں آ گیا تو وہ ہمارا ہو جاتا ہے، وہ مطلب اردو کا ہو گیا۔ تو پھر چلتے ہیں آگے مزید۔ زبان ہی وہ مطلب ہمارا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات، ہم نے اپنے احساسات، ہم اپنی فیلنگز، اپنی جو ہمارے حالات، ہماری کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو اردو زبان میں بھی یہی ہے، آپ اتنی خوبصورت زبان ہے، اتنے خوبصورت طریقے سے آپ اپنے جذبات کو، آپ اپنے احساسات کو بیان کر سکتے ہیں اس کے اصناف کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب ہمارا مین ٹاپک یہ ہے کہ اردو ادب کی اصناف کون کون سی ہیں۔ اردو ادب کی بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اردو ادب کو نا نثر اور نظم دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب پہلے تو میں ان کا تھوڑا تھوڑا آپ کو تعارف دے دیتی ہوں کہ نثر کیا ہوتا ہے، نظم کیا ہوتی ہے، اور پھر آگے ان کی مطلب مزید تفصیل میں جائیں گے، کیونکہ ان کی آگے بھی بہت اقسام ہیں۔ نثر کے حوالے سے آگے آ جاتی ہیں، نظم کی حوالے سے آ جاتی ہیں۔ نظم مطلب شاعری، اسے نظم کو ہم شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، نظم میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ان کا آگے اقسام ہے، ان کی آگے اقسام پہ بھی اگر ہم لوگ بات کرنا شروع کریں تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے تو ہمیں پورا ایک دن چاہیے، تو اس کا میں آپ کو زیادہ تو نہیں لیکن میں آپ کو مختصر بتا دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب چلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک تو نثر ہے، ایک نظم ہے، نظم کو شاعری بھی کہتے ہیں، اور نظم کے بارے میں نظم کیا ہے۔ نظم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نظم ہمارے پاس ایک ایسی تحریر ہے جو قافیہ اور وزن میں ہو، اور قافیہ اور وزن پہ ہو، اور مطلب اس میں وزن برابر ہو اور قافیہ ہو۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے میں اس کی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جیسے ہم لوگ اکثر آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں علامہ اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں قافیہ ہے، اس میں وزن ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ تو نثر کی طرف آئیں تو نثر میں یہ سب چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ نثر اس لحاظ سے نظم سے مختلف ہے، شاعری سے مختلف ہے۔ نظم جو ہے، نظم کی تعریف یوں کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ نظم سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جو قافیہ اور وزن کے بغیر لکھی جائے، جس میں نہ ہی قافیہ ہو اور نہ ہی وزن ہو۔ اگر ہم نے اپنے جذبات، اپنے احساسات کا ہم نے ذکر کرنا ہو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نثر کے تھرو کر سکتے ہیں، نثر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اور نثر میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا وزن صحیح ہو تو آپ کی یہ اچھی اور عمدہ شاعری کہا جائے گا،
یا آپ کے قافیہ ردیف بالکل صحیح ہوں. نثر میں ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. اب میں اس کی بھی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے. نثر کی مثال آپ کے سامنے ہوں گے. ہم لوگ پیراگراف پڑھتے ہیں, ہم لوگ اردو کا کافی کچھ پڑھتے ہیں. تو اگزامپل اس کی یہ مثال اس کی یہ ہے, میرے دل کی تمنا میرے لب پہ دعا کی صورت آتی ہے. وہ جو اوپر والی ہم نے مثال دیکھی وہ یہ تھی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس میں ہم نے کس فارم کس صورت میں اس کو بیان کیا, اور اس میں ہم نے اسے کس صورت میں بیان کیا. اس میں یہ ہے کہ میرے دل کی تمنا میرے لب پہ دعا کی صورت آتی ہے. اس میں نہ تو کوئی ردیف ہے اور نہ اس کا کوئی وزن ہے. اور پھر آ جاتا ہے ان کا جو ہے مین فرق ہے اس کا یہ ہے کہ شاعری کو ہم لوگ گا سکتے ہیں. آپ نے کئی غزلیں, آپ نے کئی نظمیں آپ نے سنی بھی ہوں گی, لیکن نثر ایسی صنف ہے کہ نثر کو ہم گا نہیں سکتے. پڑھ سکتے ہیں البتہ گایا نہیں جا سکتا. تو اب میں آتی ہوں شاعری کی, ہم لوگ مزید اقسام بیان کرتے ہیں, اس کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں. تو اس کی بہت سی قسمیں ہیں, جس میں نظم ہے, غزل ہے, حمد ہے, نعت ہے, مثنوی ہے, قصیدہ آ جاتا ہے, مرثیہ سنا ہوگا آپ نے, اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا, ہجو آ جاتی ہے, رباعی آ جاتی ہے, مخمص آ جاتی ہے, ریختھی, گیت, کافی, اور مائیہ اور ہائکو. اور اسی طرح جب زبان کا ارتقاء کا سفر چلتا رہتا ہے نا, تو اس میں جو نئی نئی اصناف بھی شامل ہوتی رہتی ہیں. اب جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں جو صحیح ہو کے, تو وہ بعض اوقات کچھ ایسا نئی اصناف بھی شامل کر سکتے ہیں. اب 2-3 دن پہلے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک نئی صنف دریافت ہوئی ہے. اب میں اس کے بارے میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتی. تو اسی طرح زبان کی ارتقاء کے ساتھ ساتھ, زبان کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں نئی اصناف بھی شامل ہوتی جاتی ہیں, جس سے ہمارا جو اردو ادب کا دامن اور زیادہ وسیع ہوتا جاتا ہے, اور ہمارا اردو ادب انتہائی پھر خوبصورت اور اس سے مزین بھی ہو جاتا ہے. اور اب آگے ہم چلتے ہیں, اور میں ان کی آپ کو تھوڑا تھوڑا تعارف دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو ہماری شاعری ہے, جو ہماری نظم ہے, وہ آگے کن کن اقسام پہ ہے, مشتمل ہے, اور کیا کیا اس میں آتا ہے. اب اس کی میں نا آپ کو اہم بتاتی ہوں اقسام اور مثالوں کے ساتھ. نظم کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا. نظم سے کیا مراد ہے؟ اب نظم سے مراد وہ تحریر ہمارے پاس ہوتی ہے جس میں وزن اور بیان کا اہتمام کیا گیا ہو. پھر آ جاتا ہے کہ اردو ادب کے دامن میں بہت خوبصورت غزلیں شامل ہیں, نظمیں بھی بہت خوبصورت شامل ہیں. جہاں پہ ہم غزل کو ہم لوگوں نے فروغ دیا, وہیں پہ ہم نے نظم کو بھی فروغ دیا. نظم کے لیے بھی ہم نے بہت کام کیا. نظم کے آگے اقسام میں آ جائیں تو پھر آ جاتی ہے پابند نظم آ جاتی ہے, آزاد نظم آ جاتی ہے, نثری نظم آ جاتی ہے. تو پہلے تو اردو انجمن پنجاب اردو یہاں سے ابتدا ہوئی تھی. یہاں پہ مولانا محمد حسین آزاد اور دوسرے شعراء اکرام نے نظم کو بہت زیادہ اس کی ترقی کے لیے کام کیا. پہلے تو یہ تھا کہ نظم آئی, پابند نظم آئی, تو اس حوالے سے یہ تھا کہ اس میں کافی بھی تھے, ردیف بھی تھے. تو اس پہ سوال اب یہ اٹھا کہ جب ہم نے اس میں کافی اور ہم نے اس میں ردیف کی پابندی رکھنی ہے, اس کو وزن کے لحاظ سے رکھنا ہے, تو پھر نظم میں اور غزل میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان دونوں میں تو کوئی ہی فرق نہیں رہ جائے گا. نظم بھی پھر وہی چیز ہو گئی اور غزل بھی وہی چیز ہو گئی. تو پھر یہ ترقی کرتی ہوئی اس پہ مزید جب کام ہوا تو اس کی مختلف شکلیں ہمارے پاس آئی, اور اس میں آزاد نظم ہے, اس میں آگے نثری نظم آ جاتی ہے, اور اس میں بہت زیادہ شاعر شامل ہیں جن کی ہم لوگ عظمت سے واقف ہیں. ان کی ہم نے خوبصورت شاعری بھی ہم نے سنا ہوا ہے, ان کا کلام بھی سنا ہوا ہے. تو اس میں علامہ اقبال, فیض احمد فیض آ جاتے ہیں, اسرار الحق آ جاتے ہیں, حفیظ جلندری کا نام آپ نے سنا ہوگا, منیر نیازی آ جاتے ہیں. تو اردو نظمیں تو آپ نے سن رکھی ہوں گی کافی. چلیں تھوڑی سی میں بھی بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں آپ کو. یہ مطلب بہت خوبصورت ہے اور سب نے سنی بھی ہوگی. یہ ہے: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. اینڈ والا اب اس کا اتنا خوبصورت اس کا شعر ہے, اور وہ یہ ہے: اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. پھر آ جاتی ہے نظم اور اس کی اقسام کے بارے میں, اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس کی کیا اقسام, آگے اقسام کون سی ہیں. ان پہ اگر یہ تو ابھی میں نے آپ کو بہت مختصر اس کا تعارف بتایا ہے.
اس پہ بہت زیادہ اس پہ بتایا جا سکتا ہے، اس پہ بہت زیادہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ ٹائم چاہیے. تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے عنوان کی طرف. اب ہے غزل. غزل سے تو ہم سب بھی واقف ہیں، سنتے آئے ہیں، بہت زیادہ ہمیں پسند بھی ہوتی ہے، اور انتہائی خوبصورت جو آپ کہہ لیں نا، وہ ہمارے پاس یہ ذریعہ ہے کہ ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات کو لفظوں کی صورت میں جوڑ کر لفظوں کی موتیوں میں پرو کر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ اردو جو غزل ہے اس کی مقبول ترین جو صنف سخن سمجھی جاتی ہے. اردو زبان میں مختلف اسی طرح سے شاعر آئے. ایک منٹ ابو میں لیکچر ہوتا ہے، لیکچر سنو. پھر چلتے ہیں آگے. غزل سے کیا مراد ہے؟ غزل کی میں آپ کو تھوڑی سی نا تعریف بتا دیتی ہوں. غزل کیا ہے؟ ہم لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا ہوگا کہ عورتوں سے باتیں کرنا اس سے مراد ہے، مگر اس کے حوالے سے بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ غزل کا لفظ جو ہے نا غزال سے نکلا ہے. اور غزال کیا ہوتا ہے؟ غزال ہرن کو کہتے ہیں. اور جب ہرن کا شکار کر رہا ہوتا ہے شیر، اس کے گلے سے انتہائی دردناک آوازیں نکلتی ہیں، اور ان آوازوں کو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے غزل کا نام دے دیا. تو غزل کی یہ دونوں ہیں تعریفیں ہیں کہ غزل میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا بھی کچھ کہتے ہیں، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرن کے منہ سے نکلنے والی وہ انتہائی جو ہوتی ہے ڈر کے بھاگنے والی آواز جو اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی غزل کہتے ہیں. تو سٹارٹ میں جب غزل کی صنف ہمارے پاس آئی، اردو ادب میں شامل ہوئی، تو اس کے موضوعات بہت کم تھے. یا تو عشق حقیقی پہ کہا جاتا تھا، یا پھر عشق مجازی پہ اس کے موضوعات پہ کہی جاتی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے اس کے ارتقائی لمحات بڑھتے گئے، تو اس میں اور بھی موضوعات شامل ہوئے، جن میں کچھ سیاسی تھے، سماجی تھے، مذہبی تھے، اور فلسفیانہ خیالات کو ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ وقت کا تقاضا تھا کہ ہم اردو غزل کے جو موضوعات کو فروغ دیں، اس کی موضوعات کو بڑھا دیں. پھر اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو غزل کی ترقی کے حوالے سے، اردو غزل کے آگے ارتقاء کے حوالے سے ہمارے پاس دو دبستان تھے. ایک دبستان لکھنوی اور ایک دہلوی تھا. اب دہلوی کی کیا تھی اس وقت؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم لوگ کچھ لکھتے ہیں، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کہاں سے جڑے ہوتے ہیں؟ ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے سے جڑے ہوتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ دلی کا جو تھا نا دبستان، اس میں دلی کے اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے. مسلمان غلام ہو چکے تھے، ان کے انتہائی برے حالات چل رہے تھے. تو انہوں نے اپنی جو شاعری لکھی تھی نا، وہ ساری کی ساری اس حوالے سے تھی کہ ان کی غربت کیسے آئی، انہوں نے غلامی کیسے اختیار کی، انہیں اسی سے کیسے نکلنا چاہیے. اس میں دکھ درد غم شامل تھا اس شاعری میں. اور جو لکھنؤ کی ہمارے پاس آ جاتی ہے شاعری، اس وقت لکھنؤ کا حالات اچھے تھے اس کے کافی. تو لکھنؤ میں یہ آ جاتا ہے کہ وہاں کی شاعری میں جو ان کے معاشرے کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے، وہ عیش و عشرت کے حوالے سے دکھائی گئی ہے کہ وہاں کے جو رہنما تھے، وہاں کے جو حکمران تھے، وہاں کے جو بادشاہ تھے، وہ اس چیز کی طرف نا بڑے زیادہ تھے، عیش و عشرت کی طرف. اور ان کی شاعری میں یہ دکھایا جاتا ہے، ان کی شاعری میں یہ پہلو نہیں دکھایا جاتا، دکھ درد غم کا یہ پہلو نہیں دکھایا جاتا. اسی طرح چلتے گئے، انہوں نے اپنا بہت سے شاعر آئے، انہوں نے اپنا کام کیا. تو اردو زبان میں پھر غزل کی یہ ہیں کہ غزل کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، جن کے بغیر اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، جن کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی. تو ان میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے، ان میں قافیہ شامل ہے، ردیف ہے، مطلع ہے، مقطع ہے وغیرہ، یہ شامل ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ شاعری کے حوالے سے ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ یا تو یہ آمد کی ہوتی ہے یا اورد کی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ آمد کیا ہوتی ہے، اورد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا. شاعری مطلب آمد کی وہ ہوتی ہے جو ہمیں الہام ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آس پاس. اب تو میرے خیال سے ہر جگہ بہت زیادہ شاعر پائے جاتے ہیں، مطلب لوگوں میں یہ بڑی چیز آ چکی ہے. ہماری میم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ ایک اینٹ اٹھائیں گے تو اس کے نیچے سے آپ کو 3 شاعر یا 4 شاعر ملیں گے. تو بڑی یہ چیز ہو چکی ہے، مقبولیت پا چکی ہے ہمارے میں. تو آمد کی شاعری وہ ہے جو الہام کے ذریعے ہوتی ہے، جو انسان پہ بیٹھے بیٹھے خیال آتے ہیں اور انسان کو لکھ ڈالتے ہیں. یہ لازمی نہیں کہ انسان ایک بڑا اس نے اردو لٹریچر میں بہت زیادہ کام کیا تو پھر وہ یہ شاعری کرے، نہیں. آمد کی جو شاعری ہوتی ہے وہ کوئی بھی کر سکتے ہیں، ان پڑھ انسان بھی کر سکتے ہیں. اور جو اورد کی شاعری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم محنت کر کے
ہم بہت زیادہ اس پہ اگر کام کریں، اردو ادب پہ بہت زیادہ اسے پڑھیں، بہت زیادہ اس کے کریں، تو ہمارے پاس ایسے بہت سے الفاظ آ جاتے ہیں ہمارے مائنڈ میں، ایسے الفاظوں کا ذخیرہ شامل ہو جاتا ہے جن پہ مطلب جن کو استعمال میں لا کر ہم شاعری کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ماہرین کا اختلاف رہتا ہے کہ عام دورہ ورد کی شاعری کے حوالے سے، تو اس میں ہم زیادہ مزید آگے نہیں جاتے۔ اس میں اردو ادب میں بہت سے شاعروں نے اپنا کام کیا، غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، حسرت موہانی ہیں، ناصر کاظمی ہیں۔ پھر ہمارے جو ہے میں آپ کو شعر سناتی ہوں ایک غزل کا۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ یہ علامہ اقبال آ جاتے ہیں، جن کا علامہ اقبال کا تو مطلب وہ ایسے شاعر تھے جو اللہ تعالیٰ نے، جو قدرت نے ہمیں ان شاعر سے نوازا، اور اس کے بعد ایسا کوئی شاعر آیا ہی نہیں جو مطلب ایک کہتے ہیں نا ایک یونیک انسان جو صرف اور صرف ہمیں دیا گیا۔ تو علامہ اقبال وہ شخص تھے جو صرف ہمیں دیے گئے، مسلمانوں کو دیے گئے، اور کسی لیے دیے گئے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری طرف وہ نعمت تھے، ان کا آنا، ہماری ان مسلمانوں میں پیدا ہونا ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھے، کیونکہ ان کی شاعری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایسے بے شمار موضوعات ملیں گے جن میں انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان کیسے اپنی آپ کو غلامی سے آزاد کروا سکتے ہیں، کیسے خودداری اور عزت کے ساتھ وہ جی سکتے ہیں دوبارہ۔ تو ان کا ایک شعر ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پھر آگے آ جاتے ہیں ہماری نظم کی، چلتے ہیں آگے تو اس کی آ جاتی ہے مثنوی۔ مثنوی کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ وہ صنف ہے جس میں جو شاعر ہے دو مصرے ہم قافیہ بنا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں، اور ہر قافیہ الگ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہمارے پاس شعر ہوتے ہیں نا ان کی کوئی اسپیسیفک کوئی مقرر تعداد نہیں ہوتی کہ یہ 7 کی ہوگی، 8 کی ہوگی، کتنی ہوگی۔ بعض اوقات یہ بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے، اور مثنوی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قصے کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی کچھ ہوا ہے، تو اس میں ہم لوگ نا بیان کرتے ہیں اس کو، مثنوی شعروں کے ذریعے ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ مشہور مثنوی ہیں جن میں ایک سیر البیان آ جاتا ہے، اور میر حسن نے ان کے مصنف ہیں، ان کے خالق ہیں، اور پھر ایک آ جاتے ہیں گلزار نسیم جو کہ دیا شنکر نے لکھی، اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں جیسے اقبال کا ساقی نامہ ہے۔ تو انتہائی خوبصورت یہ بھی صنف ہے اردو کی، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہم جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو چل رہا ہوتا تھا اسے ہم نے شاعری میں، اسے واقعات میں، اس سے ہم لوگوں نے بیان کیا اس کے ذریعے، اور اس میں کردار سازی ہوتی ہے، مکالمہ نگاری ہوتی ہے کہ آپ اس میں وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو شعروں کے ذریعے بتایا جاتا ہے، آپ اس میں جو وہاں پہ کردار چل رہا ہوتا ہے، جو وہاں پہ منظر ہو رہا ہوتا ہے، جو کام، ان کو شعروں کے ذریعے بتایا جاتا ہے، اور حالات، واقعات بتائے جاتے ہیں، اور اس میں کچھ اس طرح کے واقعات شامل کیے جاتے ہیں جن کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ پھر یہ کیسی صنف ہے کہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں جس سے اس میں مثنوی میں تجسس اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے اگلا، اس کی جو اگلی قسم ہے نا وہ ہے قصیدہ۔ سنے ہوں گے آپ نے، قصیدے کے بارے میں بھی سنا ہوگا، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قصد سے نکلا ہے، جس کا قصد کا مطلب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ کرنا۔ تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ارادی طور پہ وجود میں آئی، اور یہ شاعر کسی کی تعریف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے یہ والی صنف، جیسے اس وقت کے بادشاہ ہو گئے، اس وقت یہ جو بادشاہ کے ساتھ ان کے ہوتے ہیں وزیر ہو گئے، عمرہ ہو گئے، حکمران ہو گئے، تو ان کی تعریف کرنے کے لیے یہ ہم نے یہ اس وقت کے شاعرہ اکرام یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے یہ ایک نئی صنف بنا دی اس میں، اور اس میں ان کی تعریف کی جاتی تھی، اور اس کے 4 حصے ہوتے ہیں جسے ایک تشبیب، گریز اور مداح دعا کہتے ہیں۔ تو کافی آگے پھر آگے اس میں کافی اس کی آ جاتی ہے، ان کے حصوں پہ اگر بات کرنا شروع کریں تو یہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح پھر مرثیہ نگاری آ جاتی ہے۔ مرثیہ کیا ہے؟ سنا ہوگا، مرثیہ میر انیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ مرثیہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی نظم میں آ جاتی ہے، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مردوں کو رونا یا ان کی خوبیوں کو بیان کر کے نا ہم لوگ ان کو بیان کرتے ہیں، یا تو ان کے لیے مطلب ان کے دکھ غم میں لکھا جاتا ہے، یا پھر مرنے والی کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اور میر انیس اس حوالے سے ایک بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت ان کا نام ہے، اور پھر کہیں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اس میں تمثیل نگاری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مطلب وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے
کہ آپ کو لگے ایک واقعہ آپ کے سامنے بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اسے بالکل پڑھ کے آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے سامنے بالکل وہ واقعہ ہو رہا ہو. اور اس کا ایک شعر میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ جو مرثیہ ہے نا, زیادہ تر اردو اور فارسی میں نا اہل بیت اور کربلا کے واقعات کے لیے لکھی جاتی ہے اور ان کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں. ٹھیک تو نہیں, لیکن ہم نے اس کو کر دیا بیکاز کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے بڑا کوئی دکھ مطلب کوئی غم ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. تو اس کا شعر میں آپ کو ایک سناتی ہوں. کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا, موتیوں سے دامنے سرا بھرا ہوا. پھر اسی طرح اس کی بہت زیادہ اقسام آ جاتی ہیں جن کے بارے میں اب میں آج صرف آپ کو بہت مختصر تعارف بتا دیتی ہوں, جن میں ایک مخمس ہے. اردو کے علاوہ ہم لوگ اسے ریاضی میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور اس سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جس میں 5 مصرے ہوتے ہیں. جس طرح اب غزل ہے تو اس میں 2 شعر ہوتے ہیں, اور اسی طرح وہ آگے ایک دوسرے سے, غزل میں تو نہیں نظم میں کہہ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ پوری وہ اپنا موضوع اپنا جو ہوتا ہے اپنا ایک خاص مقصد وہ بیان کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جو مخمس ہے اس میں پورے 5 مصرے ہوتے ہیں, اور اس میں وزن کی کوئی قید نہیں ہوتی. یہ اسپیسیفک نہیں ہوتا کہ اس کا وزن صحیح ہوگا تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اس میں یہ بالکل نہیں ہوتا. پھر آ جاتی ہے ریختہ. کیا ہے ریختہ؟ اس کے بارے میں تو آپ نے بالکل نہیں سنا ہوگا. ریختہ میں یہ ہے کہ عورتوں کے معاملات اور جذبات کو نا عورتوں کے زبان میں ہی بیان کیا جاتے ہیں. پھر ہے ہائکو. ہائکو ایسی نظم ہے جو 3 مصروں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور ہائکو ہماری زبان میں نہیں پائی جاتی تھی. یہ ایک کیا لیں کہ ایک جاپانی صنف تھی, اور اس سے پھر کیا کیا کہ مطلب ہم لوگوں نے اس سے تھوڑا سا متاثر ہو کر تھے. ڈاکٹر محمد امین ملتان کے پروفیسر ہیں, انہوں نے یہ متعارف کروایا, اور یہ صرف اور صرف 3 مصروں پہ مشتمل ہوتی ہے. اس کے اب میں مثال کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا. کانچ کے گلاب تھے ٹوٹ کر بکھر گئے میرے جتنے خواب تھے. اب 3 مصروں میں اس کو یہ ایکسپلین کیا گیا ہے. تو اسی طرح اردو کی اور نظم کی طرف آئیں تو اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ اس کی اقسام بن جاتی ہیں, اور ایسے ہے کہ ان اقسام کے آگے ان کی بہت زیادہ اقسام ہے. تو یہ اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے یہیں پہ اس کو ختم کیا جائے. اور اب ہم چلتے ہیں نثر کی طرف. نثر کی تعریف سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نثر ہمارے پاس وہ تحریر ہوتی ہے جس میں کافی اور ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ اس میں مطلب نہیں چاہیے ہوتا, کافی اور ردیف بالکل نہیں چاہیے ہوتا, وزن کی کوئی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ وزن ہوگا تو صحیح ہوگا, نہیں, یہ کچھ بھی نہیں شامل ہے. غزل کے موضوعات کی طرف آ جاتے ہیں تو داستان سب سے پہلے اس میں داستان شامل ہے, ناول شامل ہے, افسانہ شامل ہے, مضمون آ جاتا ہے, انشائیہ آ جاتے ہیں, اور بھی بہت سے اس میں اقسام اس کی اصناف شامل ہیں. تو چلتے ہیں داستان کی طرف. اب داستان ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ داستان کو نا اردو ادب کی جو ابتدائی صنف تھی ان میں کہا جاتا ہے, اور یہ اس کا آغاز اب نہیں ہوا. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف اب سنتے ہیں یا اردو زبان بننے کے بعد اس کے سفر کا آغاز ہوا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جب انسان غاروں کے دور میں رہا کرتا تھا, غاروں میں رہتا تھا پتھر کے دور میں, اس کی ابتدا اس وقت سے ہو چکی تھی. انسان کو نا وہ بڑا ہوتا تھا کہ وہ کہانیاں بنائے اور سنائے, اور ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو انسانی عقل ہماری تسلیم نہیں کر سکتی تھی, لیکن پھر بھی انسان نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنائی, اس طرح کی اصناف بھی بنائی. تو داستان کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا غاروں کے دور سے. پھر آ جاتا ہے چھوٹی یا من گھڑت کہانی کو کہا جاتا ہے. اس میں لازمی نہیں ہے کہ ریئل لائف کے ہماری حقیقی زندگی ہیں اس کے ہم واقعات بتائے جائیں. اس میں کیا ہوتا ہے, من گھڑت قصے ہوتے ہیں, مافوق الفطرت واقعات پائے جاتے ہیں, جن کو آج کے دور میں اگر ہم سائنسی دور میں کہہ دیں تو ہماری عقل ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن کیا ہے کہ پھر داستان ہے تو اس میں ان چیزوں کے واقعات کے قصے بھی بتائے جاتے تھے, جیسے جن ہو گئے, پری ہو گئی, اس طرح کی مختلف چیزیں. تو اس میں مختلف عناصر ہیں جو اس کو دلچسپ بناتے ہیں اور لوگوں کی ان کی طرف توجہ کرواتے ہیں. تو اس میں ہے تجسس ہے, کردار نگاری ہے, مکالمہ نگاری ہوتا ہے کہ آپس میں وہ مکالمہ کیا کر رہے ہیں, بول کیا رہے ہیں. تو میر امن کی ہے, میر امن نے اس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی اس کی لکھی داستان باغ و بہار آپ نے پڑھی ہوگی, اگر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا, بہت اچھی ہے. اور جو ہم آج کے دور میں اردو پڑھ رہے ہیں اس اردو میں بھی نہیں ہے, یہ تھوڑی سی اس کی چینج, تھوڑی سی مختلف شکل ہے اس کی.
تو آگے آ جاتا ہے ناول. اب ہمارے پاس ناول کیا ہے؟ ناول یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو داستان کی ارتقائی شکل ہے نا، اس کی داستان پہ کام ہوتا گیا، ترقی ہوتی گئی، تو اس سے اس کی ایک اور صنف نکل آئی جس کو ہم کیا کہیں گے، ناول. آپ اس کے بارے میں تو اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ناول کیا ہوتے ہیں، بیکاز ہم لوگوں جو نیو جنریشن کہا جاتا ہے، جسے نئی نسل کہا جاتا ہے، اسے ہم لوگ بڑے اس چیز کو لگاؤ رکھتے ہیں اس چیز سے. اسپیشلی لڑکیوں کو بہت زیادہ پتہ ہوگا اس حوالے سے. اس میں کہہ لیں کہ ناول ہمارے پاس وہ صنف ہے جس میں حقیقی زندگی، جو ہماری آس پاس زندگی ہو رہی ہوتی ہے، جو ہماری بالکل ریئل لائف ہے، اس سے واقعات لیے جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت مختصر داستان نہیں ہوتی، یہ ایک طویل داستان ہے جس کا ایک باقاعدہ طور پہ اس کا ایک شروع ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور ان واقعات پہ مشتمل ہوتی ہے جو ہمارے زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے مختلف کردار ہیں، اس کے مختلف اس میں کردار ہوتے ہیں. اس کے اجزاء میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک اجزاء ترکیبی پہ مشتمل ہے. اس میں آ جاتا ہے پلاٹ، اس کا آ جاتا ہے. پہلے تو آپ کو ایک اسپیسیفک پلاٹ ہونا چاہیے کہ شروع کہاں سے ہوگی، اختتام کہاں پہ ہوگا اس کا. پھر آ جاتا ہے کردار. کردار ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ ان میں کرداروں کو مختلف شکلوں میں مختلف ان کے مقامات پہ دکھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے انداز نظر، اپنا جو دیکھنے کا نظریہ انسانوں کا کیا، انسانوں کا اپنا اس میں پوائنٹ آف ویو کیا ہے. زبان شامل ہوتی ہے، پھر آ جاتی ہے منظر نگاری شامل ہو جاتی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو ناول نگاروں میں ایک تو ڈپٹی نذیر احمد ہے، جو ابتدائی طور پہ تھے، جنہوں نے شروع میں ناول کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور اس کو آگے لے کے آئے. مرزا ہادی ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، محمد حسین آزاد، ممتاز مفتی کا نام آ جاتا ہے. نسیم حجازی، کون واقف نہیں ہوگا ان سے. عظمت چغتائی آ جاتی ہیں، رضیہ بٹ آ جاتی ہیں، بانو قدسی آ جاتی ہیں. ان میں اور بھی بہت سے شاعر شامل ہیں، شاعر نے مصنف شامل ہیں جو اس کو جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس پہ اور اسے آگے لے کے آئے. تو اس پہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے جو مسلم مصنف تھے انہوں نے کام کیا، مسلمانوں کے علاوہ جو اس وقت ہندوستانی لوگ تھے، ان کو بھی، وہ جب ہندوستانی لوگ درباروں میں رہا کرتے تھے نا، تو ان کو بہت زیادہ اس چیز سے، اردو سے لگاؤ ہو گیا تھا. تو منشی پریم چند کا نام ایک بڑا نام اس حوالے سے ہے کہ جنہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا. بہت زیادہ ان کے آ جاتے ہیں ناول آ جاتے ہیں. پھر آگے جب ہم آتے ہیں پھر جدید دور کی طرف آئیں، تو آج کل کون واقف نہیں ہوگا نمرہ احمد سے، حمیرہ احمد سے، سمیرہ حمید سے، فرحت اشتیاق، کون واقف نہیں ہوگا ان سے. لڑکیاں تو میرے خیال سے بہت اچھی سے واقف ہوں گے ان سے. پھر آتا ہے افسانہ ہمارے پاس. اب یہ ایک پہلے ہماری داستان تھی، داستان سے آگے اس کی شکلیں تبدیل آپ کہہ لیں کہ ہوتی چلی آئی، اور پھر ان کی مختلف اصناف بنتی گئی. پھر یہ آ جاتا ہے کہ افسانہ ہمارے پاس کیا ہے. افسانہ ہوتی تو یہ بھی ایک کہانی ہے، لیکن یہ اتنی مختصر ہوتی ہے کہ بندہ ایک دفعہ بیٹھے اور بیٹھ کے پڑھ کے اس کو کھڑا ہو جائے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چائے کا آپ ایک کپ لیں اور ساتھ میں آپ ایک افسانہ لیں اچھا سا، اور ادھر چائے کا کپ ختم ہو اور ادھر آپ کا ایک افسانہ ختم. اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی مختصر ہوتی ہے، لیکن ہے یہ ایک، اس کی حوالے سے کہتے ہیں داستان سے ہی نکلی ہے یہ بھی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی حقیقی زندگی پہ جو مبنی واقعات دکھائے جاتے ہیں. اور جو وہی ناول اور افسانہ، یہ کہہ لیں کہ ناول ایک پوری کل کہہ سکتے ہیں، اور جو افسانہ ہمارے پاس ہے ان کو ایک اس کا حصہ کہہ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی مختلف جو ہمارے مصنف ہیں انہوں نے بہت کام کیا. اور افسانوں کے حوالے سے آ جاتا ہے، نام آ جاتا ہے منٹو کا، آ جاتا ہے سعادت حسن منٹو. پھر احمد ندیم قاسمی ہیں. اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی کے علاوہ آپ ان کے پڑھ لیں، مائنڈ میں نہیں آ رہے میرے اب. چلے منشی پریم چند ہیں، ان کا جو سب سے پہلا جو تھا نا افسانہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت وہ شاندار قسم کا تھا، اور اس کا نام یہ ہے کہ دنیا کا سب سے انمول وطن. پھر سجاد حیدر ہیں، نشے کی پہلی ترنگ. تو اسی طرح مختلف جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں مصنف جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا اور اس کی ترقی کے لیے کام کیا. مضمون شامل ہے، اس سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے، ہم لوگ چھوٹے ہوتے سے لکھتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی موضوع کو لیتے ہیں اور اس پہ اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے جو ہمارے تاثرات ہوتے ہیں، ان کو تحریری شکل میں ان کا جو ہم لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں، اسے کس میں کہتے ہیں، اسے مضمون کہہ دیتے ہیں.
اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک مطلب سلیکٹ کیے گئے ہیں یا منتخب کیے گئے ہیں کہ آپ ان پہ لکھ سکتے ہیں. نہیں, ان پہ دنیا کے آپ کسی بھی موضوع کو اٹھائیں, کسی بھی چیز کو اٹھائیں, آپ ان پہ لکھ سکتے ہیں. کسی بھی موضوع پہ لکھا جاتا ہے اور ہر معاملے, ہر مسئلے پہ یہ لکھا جاتا ہے. اور اس کی بھی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جس کے مطابق ہم چلتے ہیں, اور پھر جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے چلتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جو اس کا تعارف کرایا جاتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی حمایت میں یا تو دلائل دیے جاتے ہیں یا اس کی مخالفت میں دیے جاتے ہیں, اور بحث کی جاتی ہے. اور بحث کا نتیجہ ہم لوگ ایک نکالتے ہیں کہ یہ اب ہم نے اس پہ سارا کچھ کیا تو یہ اس کا نتیجہ ایک نکلا ہے جو پازیٹیو مثبت بھی ہو سکتا ہے, منفی بھی ہو سکتا ہے. اور اس پہ مختلف پہلوؤں پہ اظہار خیال کیا جاتا ہے. اس کی بھی کئی اقسام ہیں جن میں ہیں مختلف اقسام. علمی آ جاتا ہے, تاریخی آ جاتا ہے, سائنسی, اصطلاحی, ادب, تو اصطلاحی سوری تو اس طرح اس میں اور بھی بہت زیادہ کہہ لیں کہ عنوانات شامل ہیں. پھر یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کیا ہے, انشائیہ. اب انشائیہ کیا ہے کہ اس کی تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا لفظ ہمارے پاس انشاء سے بنا ہوا ہے, جس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ بات سے بات پیدا کرنا, عبارت کو سجانا. تو یہ وہ تحریر ہے جس میں ہم کسی مطلب خاص یا اہم واقعہ اور کسی خاص خیال یا مطلب کسی ہمارے خاص جذبے یا جو لمحاتی کیفیت ہے اس کو ہم انتہائی خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو اس کی بھی آگے آ جاتے ہیں, اس کے مختلف اصول آ جاتے ہیں جن پہ عمل کر کے ہم لکھ سکتے ہیں. پھر آگے آ جاتا ہے خاکہ نگاری آ جاتا ہے. آگے اس میں اور بھی بہت زیادہ اصناف شامل ہیں جن پہ اگر ہم لوگ بات کرنا شروع کریں تو ہمیں کافی ٹائم چاہیے. تو اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ابھی اس کو یہیں پہ ختم کیا جائے, اس کا اختتام کیا جائے. تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ میم, ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے سمجھایا, بہت اچھا لیکچر دیا. اللہ آپ کو میم, جزا دے. I have a question میم. جی جی. آپ نے شعر پڑھا تھا کہ جس کا آخری مصرع تھا, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. جی اس مصرے میں زلف کے سر ہونے تک اس سے کیا مراد ہے, یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ زلف کے سر ہونے تک یہ مراد ہے کہ اس کو یہ ہے نا کہ آنکھ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. جی جی ٹھیک ہے, آنکھ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. زلف کو جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایک چیز کی تکمیل ہونے کے لیے, ایک جذبے کی تکمیل ہونے کے لیے جب تک اس کی اساسات مکمل نہیں ہوں گے تو ہم اس چیز تک نہیں پہنچ پائیں گے. زلف جب کا تک اس میں یہاں پہ زلف کا سر ہونا, اس نے کسی چیز سے کیا تشبیہ دی ہے, اس کو کیا کیا ہے جی اس جی میں؟ یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے زلف کے سر. زلف کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے اس نے, کیا سمجھانا کیا چاہ رہا ہے شاعر میں؟ مطلب کہ جیسے زلف کو ایک عمر لگتی ہے زلف بننے میں, تو اسی طرح اب آپ کی آہ کو بھی ہمارے ایک ٹائم لگے گا, وقت لگے گا زلف کو بننے بننے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ ہمارے اندر ہماری جو ہمارے جذبات میں ایک تصویر پیدا ہونے کے لیے ایک ٹائم اس کو چاہیے, ایک ہمیں عرصہ چاہیے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, میں پوچھ رہا ہوں زلف کے سر ہونے تک اس کا کیا مراد ہے؟ زلف کا سر کرنا مطلب زلف کے سر ہونے تک اس کی اس کا مفہوم اگلے شعر میں مرزا صاحب بتا دیتے ہیں خود ہی, اسی شعر کا مفہوم. آپ پڑھیں گا, اگلا شعر بتائیں کیا ہے؟ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر خاک ہونے. ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک. ہاں, تو تغافل کیا سے اس مراد میں لاپرواہی نہیں کریں گے نا. ہم نے کیا مانا چیز؟ کہ آپ لاپرواہی نہیں کریں گے, لیکن آپ کو جب تک آپ کو خبر ہوگی ہم ہاں تک آپ توا ہو جائیں مطلب گے. ہو وہ بات ختم تو ہو. وہ تو انہوں نے پہلے مصرے میں بھی بتا دی نا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کہ جب تک ہماری دعا جو اثر کرتی ہے اس کو وقت لگتا ہے اوپر پہنچنے میں, اللہ سے اپنی بات پوری کروانے میں. لیکن دوسرے مصرے میں وہ کہہ رہے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. زلف کو سر کرنا کیا مراد ہے یہاں پہ, اس کی نہیں مجھے سمجھ آ رہی. میں اس کو ابھی بیٹھ کے یہی سمجھ رہا تھا, مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی. یہ اس کے حوالے سے سوری معذرت کرتی ہوں آپ سے. آپ ہمیں کل بتا دیں, ہو سکتا ہے کل ہمارا سیشن ہو.
جی اوکے تھینک یو. لیکن اس میں دی تشبیہ گئی ہے, انہوں نے تشبیہ دی ہے اپنے اس شعر زلف میں. کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ یہ میں آپ کو اس پہ کل اچھی طرح سے اس پہ پڑھ کے نا پھر میں آپ کو اچھی طرح سے میم یہ یہ سمجھا. میم یہ جو سر ہونا نا اس کا مطلب ہے تکمیل ہونا, فتح ہونا یا مکمل ہو جانا. اس کا مطلب یہ میں نے ابھی ڈکشنری کیا ہے تو اس پر یہ آ رہا ہے سر ہونا. پیارے بھائی سر ہونا کسی چیز کو تکمیل کرنا وہی بات ہے, لیکن زلف ایک بال ہے سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا, تو زلف کو کیسے سر کریں گے, اس کے اوپر پیدل چلیں گے آپ؟ لیکن جس کا مطلب یہ ہے کہ جب عاشق اپنے پوچھ رہا ہوں محبوب کو کس چیز سے دی ہے. جب عاشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ بہت عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جتنی دیر میں تمہاری زلفوں نے سنورنا ہے, زلف کے سر ہونے کا مطلب ہے کہ ان کا کنگھی ہو جانا. سادہ لفظوں میں زلف کے سر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے زلفوں کو بننے تک ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں, کہ جب تم اپنے زلفوں کو جھٹکتے ہو, وہ جھٹکنے کے بعد جب اس کی لہراہٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تب تک کون عاشق زندہ رہے گا, تب تک ہم ہاں تو یہ بات. چلیں میڈم میں آپ سے اس کی تشریح یا اس کا مفہوم کل سننا چاہوں گا. مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی کی, ابھی کچھ کہہ رہے ہوں گے, صحیح کہہ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے سمجھ آئی ہے. تو آپ کل مہربانی کر دیں. بالکل میں آپ کو سمجھا دوں. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں. تو میم کل جو ہمارا لیکچر ہوگا, کل کا جو سیشن ہوگا اس کا ٹاپک کون سا ہے میم؟ یہ اس کا تو آپ ٹاپک کو یہ ہے کہ ترقی کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنا کردار کیسے انجام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھے. جی بولیں. تو ٹھیک ہے, وقت ہوا چاہتا ہے اور آج ہم اپنے اس سیشن کا, اس دوسرے دن کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں یہاں پہ. اوکے تو اللہ حافظ سب کو, اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت. کل ہم ملیں گے انشاءاللہ, اور کوشش ہوگی کہ کل ہمارا جو پہلے دن سیشن ہوا تھا نا وہ 5:30 ہوا تھا, تو وقت کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے, مگر کوشش بھرپور ہوگی کہ آپ کو پورے ٹائم پہ جو ہے وہ پورے وقت پہ جو ہے سیشن مل جائے. خیر تب تک کے لیے اللہ حافظ, کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.